लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। शेर अफजल मरवत जीत गया। कप्तान किससे खुश किससे नाराज? जावेद हाशमी ने पीटीआई ज्वाइन कर ली क्या? चौधरी सरवर बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में कैंपेन चलाएंगे। क्या चौधरी सरवर ने काफ लीग छोड़ दी है या काफ लीग का पीपल्स पार्टी का कोई ज्वाइंट एडवेंचर होने जा रहा है, या चौधरी सरवर खैर बात कह दिया है काफ लीग को? और एक नून लीग की और काफ लीग की भी एक सीट एडजस्टमेंट हुई थी, वो क्या वजह? ये सारी टॉप स्टोरीज मैं आपके सामने कुछ देर बाद रखने जा रहा हूं। सबसे पहले शेर अफजल मरवत जीत गया। आपको याद है शेर अफजल मरवत को शो कास्ट नोटिस भेजा था रऊफ हसन ने, और हामिद खान भी उनसे नाराज थे। हामिद खान, और उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी इन 3-4 सीनियर रहनुमाओं के अंदर। फिर उनको कराची से और सिंध से कन्वेंशन से वापस बुलाया गया। शेर अफजल मरवत को एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई रऊफ हसन की तरफ से, क्योंकि रऊफ हसन फवाद हसन फवाद के भाई भी हैं और पीटीआई के तर्जुमान भी हैं। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके उनको कहा है कि आप कन्वेंशन छोड़कर सिंध का वापस इस्लामाबाद आ जाए। उसके बाद शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद आए थे। कल शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी, इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, और शेर अफजल मरवत भी उस मुलाकात में उन जो रहनुमा थे तरीके इंसाफ उनमें शामिल थे। उसमें कप्तान के साथ पूरी बातचीत की शेर अफजल मरवत ने कि क्या किया, मैं कहां से शुरू हुआ, आपका पैगाम लेकर कराची शुरू हुआ, हैदराबाद गया, हैदराबाद के बाद मीरपुर खास गया, वहां पे कप्तान के जाले और कप्तान के मुंतजिर है, और कप्तान का बयान जो शेर अफजल मरवत ने दिया, उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई। उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने की भी कोशिश की। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि कराची से लेकर पूरा सिंध खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, वो आपके साथ हैं, कप्तान के साथ हैं, कप्तान का झंडा थामे हुए हैं, और वहां के जो ओहदेदारान हैं वो बाहर नहीं निकले, खाली सिर्फ मैं और कारकुन वहां थे। और कप्तान को शेर अफजल मरवत ने सारी सिंध की सूरत हाल को बताया, क्योंकि वहां के जो सदर हैं फरदौस नकवी साहब, वो भी नजर नहीं आए, लेकिन कप्तान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करता हूं। और उसके बाद कप्तान ने कहा कि शेर अफजल मरवत, मैं आपसे बहुत खुश हूं और आप मेरे बहुत दलेर कारकुन है, और आपका इसी तरह मोटिवेशन होना चाहिए। और कप्तान ने कहा कि आपको बहुत जल्द सिंध दोबारा भेजा जाएगा, सिंध की जो ओहदेदारों से मुशावरत के बाद। फिर कप्तान से शेर अफजल मरवत ने कहा कि रऊफ हसन ने मुझे शो कास्ट नोटिस भेजा है। कप्तान ने कहा अच्छा, मैं ये शो कास्ट नोटिस कोई नहीं है। रऊफ हसन को उन्होंने गुस्सा किया और उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने उनको डांट भी डाली और गुस्सा भी किया कि रऊफ हसन कौन होता है कि आपको शो कास्ट नोटिस भेजने वाला, आप तो मेरे कहने पर सिंध गए हैं और कन्वेंशन कर रहे हैं, फिर क्यों? इस तरह बैरिस्टर गौहर ने भी इसकी कहा कि ये जो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हामिद खान भी मेरे पर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, लेकिन खान ने कहा कि वो हामिद खान की तरफ से मेरे हाथ उठे हैं, वो मेरी बात भी नहीं सुनता, आप उसको इग्नोर किया करें। लेकिन शेर अफजल मरवत जब सहाफी ने पूछा कि हाँ, अगर आप हामिद खान कल को आप पर फिर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कप्तान को मैंने साफ कह दिया है कि हामिद खान अगर मुझ पर कीचड़ उछालेगा तो मैं भी इसका जवाब 10 गुना ज्यादा गुस्से में दूंगा। कप्तान ने उनसे पूछा, फिर कप्तान ने क्या कहा? कप्तान ने कहा खामोश रहे, कोई जवाब नहीं मुझे दिया। और इस तरह ये सारी जो कंट्रोवर्सी थी शेर अफजल मरवत के साथ कि वो पीटीआई का हिस्सा है और कोई कहते नहीं है, कोई सीनियर सदर है, कप्तान ने साफ कह दिया है कि शेर अफजल मरवत पीटीआई का हिस्सा है, सीनियर नायब सदर है, और जो नोटिफिकेशन रऊफ हसन ने उनको शोकास जारी किया है
وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ یہ شو کاز نوٹس جو جاری ہو رہے ہیں اور 4 دفعہ پہلے بھی جاری ہو چکے ہیں, یہ مجھے پتا ہے کون جاری کروا رہا ہے, کس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں, یہ آنے والے وقت میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اس ٹائم وقت نہیں ہے, پارٹی مشکلات میں ہے, الیکشن قریب ہے, ہم کو ساتھ مل کر سب کو آگے چلنا چاہیے اور کپتان کا پیغام لے کر جانا چاہیے. پھر سوال پوچھا کہ آپ سندھ دوبارہ جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی سندھ کی لیڈرشپ سے کپتان نے کہا میں بات کر پھر مجھے بھیجیں گے. اور انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب جا رہے ہیں کیا, انہوں نے کہا کہ پنجاب فی الحال مجھے کپتان نے روک دیا ہے, پنجاب کے جو کارکن ہیں جو امیدوار ہیں وہ خود باہر نکلیں گے, کپتان نے یہ کہا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آ گئی. اس کے بعد جاوید ہاشمی نے بہت بڑا بیان دے دیا, کیونکہ جاوید ہاشمی ملتان کے 149 سے الیکشن لڑے ہیں, ان کے مد مقابل جہانگیر ترین ہے اور عامر ڈوگر ہے پی ٹی آئی کے. انہوں نے کپتان کے حق میں بہت بڑا بیان دیا, انہوں نے کہا کہ میں جمہوریت کے لیے ہمیشہ پچھلے 50 سال سے لڑا ہوں اور میں نے قید و بند کی سوپتی بھی برداشت کی, نواز شریف کے سپاہی بن کر آگے آیا, اور مسلم لیگ نون پہ جب بھی مشکل وقت آئی میں ان کے ساتھ کھڑا رہا, میں ان کے خاطر جیلوں میں گیا. یہ کوئی انہوں نے کہا کہ صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کو یہ الیکشن کیسے نظر آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ کون سے الیکشن, ایک پاکستان کی مقبول ترین جماعت جس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہو, جس کے نومینیشن پیپر نہیں جمع ہونے دیے جا رہے, جن کا سمبل الیکشن سے کچھ دن پہلے لے لیا ہو, اور جس کے امیدواروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا ہو, جس کے چیئرمین کو جیل میں ڈالا ہوگا. یہ کس طرح کے الیکشن ہے؟ نواز شریف نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا, وہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس ڈگر پہ وہ پہلے چل رہے تھے. نواز شریف کے لیے میں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, اور اگر اگلے ٹائم بھی آئے گا تو میں نواز شریف کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, اور میں مسلم لیگ کا حصہ ہوں, لیکن میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہوں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین ایک مقبول ترین لیڈر ہیں اور ان کا ووٹ بینک بھی ہے, اور وہ مسلط ہو رہے ہیں جن کا تو نہ ووٹ ہے, نہ جن کا کوئی نظریہ ہے, نہ جن کا کوئی منشور ہے, کیونکہ نواز شریف 20 دن رہ گئے ہیں, ابھی تک ایک منشور بھی نہیں دے سکے. اور 20 دن کے اندر جب ان کا یہ پلان ہے, لگتا ہے کہ نواز شریف الیکشن کے بعد لوگوں کو اپنا منشور دیں گے, لیکن پتہ نہیں منشور کون تیار کر رہا ہے. نواز شریف 5 سال جلا وطن رہے, انہوں نے کوئی منشور 5 سالوں میں تیار کیا ہو. ان کو تو چاہیے تھا کہ ایسا منشور لاتے کہ سب ہی نواز شریف کے گن گاتے کہ بھائی بہت اچھا منشور ہے, لیکن 5 سالوں میں نواز شریف نے صرف ایون فیلڈ کے گرم کمروں میں بیٹھ کر صرف میٹنگ کی ہے عوام کے لیے. عوام کی جو ضروریاتی زندگی ہے, عوام کس مشکلات میں ہے, ان کا کوئی احساس انہوں نے کیا, کوئی منشور نہیں دیا. کل وہ حافظ آباد میں پہلی دفعہ شیر باہر نکلا اور قوم سے خطاب کیا, میرے پیارے محبوب میاں محمد نواز شریف نے, لیکن اس میں منشور کی کوئی بات نہیں, وہی پرانی باتیں, وہی 2016-17 مجھے نہ نکالتے تو اس میں پاکستان ایشین ٹائیگر ہوتا. اور ٹھیک ہے بھائی, ختم ہو گیا, پچھلا سارا کچھ ختم کریں, آگے چلے, آگے کیا کرنا ہے اس کا منشور دے. عوام اتنی آپ کو سن رہی ہے, اگر 4تھی دفعہ کے آپ وزیر اعظم ہیں, نہ آپ کا کوئی منشور ہے, نہ عوام کو آپ نے کچھ بتایا, وہی پرانی باتیں, مجھے کیوں نکالا, مجھے 2017 پاکستان ترقی کر رہا تھا, مجھے ہٹایا گیا عدالتوں کے ذریعے. ٹھیک ہے, وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آگے چلے. پھر پیچھے دیکھی جا رہے ہیں, مسلم لیگ نون ابھی 2016 اور 17 سے باہر ہی نہیں نکلی, اور لوگ چاند پہ چلے گئے ہیں. نون لیگ ابھی 2016 اور 17 میں پہنچی ہوئی ہے, یہ 2030 میں بھی یہی کہیں گے کہ جی 2017 میں ہماری ترقی جاری تھی, ہمیں پھر نکال دیا. اور بھائی آگے دیکھیں 2024 ہے, چیزیں چینج ہو چکی ہیں, ہائیبریڈ کا دور آ چکا ہے. میاں صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے, اور میاں صاحب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید میں وزیر اعظم نہ بن سکوں, میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میاں صاحب شیر بہت دیر بعد باہر نکلا ہے, اور میاں صاحب کو 20 دن پہلے ہی اپنی الیکشن مہم کو لانچ کیا ہے. یہ بہت سوالیہ نشان بھی ہے. اور چودھری سرور پیپلز پارٹی کو لگتا ہے جوائن کر لیا ہے, یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ہے کاف لیگ کی. لیکن جب چودھری سرور
11th آور میں وسیم بادامی کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا بھٹو اور بے نظیر کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پچھلے 40 سال سے تعلق ہے. میں نے تبھی سوچ لیا تھا جب بلاول نے لاہور سے این اے 127 سے الیکشن کا فیصلہ کیا. میں نے یہی کہا تھا کہ اگر بلاول لاہور سے الیکشن لڑے گا تو میں اس کی مہم کو سپورٹ کروں گا, اس کی مہم کو چلاؤں گا. اور پھر یہی ہوا کہ چودھری سرور نے کہا ہے کہ میں کاف لیگ میں ہی ہوں اور میں کاف لیگ کا حصہ ہی ہوں, لیکن جو پیپلز پارٹی کا تعلق ہے میرا وہ بہت پرانا ہے. میں بلاول زرداری کو سپورٹ کروں گا لاہور کے اندر, اور جو ووٹر ہوگا کاف لیگ کا وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گا. یہ کہنا تھا چودھری سرور کا. اور چودھری سرور نے کہا ہے کہ جب نون لیگ سے الحاق ہو رہا تھا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی 8 صوبائی اور 4 این اے کی, لیکن میں نے چودھری سالک کو کہا تھا کہ ابھی ان سے بات کر لیں, عین وقت میں یہ مکر جاتے ہیں. اس لیے میں 3 سے 4 مہینے نہ تو کوئی انٹرویو دیا ہے نہ میں ٹی وی پہ آیا ہوں, کیونکہ میرے سے کوئی ایسی غلط بات نکل آتی تو سارا بلیم میرے پہ ہونا تھا کہ جی آپ کی وجہ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. اب دیکھیں کہ نون لیگ ہمیشہ یہی وتیرہ ہے اس کا کہ وہ عین موقع پر پیچھے ہٹ جاتی ہے, اور ایسی جماعت کے ساتھ اس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جس کی ابھی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, جس کی اپنا ووٹر ہی نہیں ہے, جس کا اپنا کوئی منشور ہی نہیں ہے, اور ان نون پارٹی ہے آئی پی پیز. اس کے خاطر نون لیگ نے 2 حلقے اپنے تگڑے حلقے لاہور کے چھوڑے, ایک این اے 128 جہاں سے اون چودھری لڑ رہے ہیں اور این اے 117 جہاں سے علیم خان لڑ رہے ہیں. وہاں پہ نون لیگ نے اپنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کیے, اور غلام سرور جو ان کے خلاف بہت کچھ کہتے رہے تھے اور بہت کچھ باتیں کی نون لیگ کے لیے, ان کے لیے بھی انہوں نے سیٹ خالی چھوڑ دی چودھری سرور کے لیے, اور نعمان لنگریار کے لیے بھی سیٹ خالی چھوڑ دی این اے کی بہاولپور سے. دیکھیں آپ, اور کاف لیگ جیسی جماعت اس کے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی, اور چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے, اور میں ایز اے کاف لیگ میں ہوں اور کاف لیگ کا حصہ ہوں, اور لیکن میں لاہور میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ کروں گا اور اس کی مہم کو بھی چلاؤں گا. اور اس سے کاف لیگ کو بہت بڑا دھچکا بھی پہنچا ہے, جو نون لیگ کی اور کاف لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہوئی, اور اس سے یہ چودھری سرور نے خود کہا ہے کہ کاف لیگ کو 2024 کے جو الیکشن میں کافی بڑا دھچکا پہنچا ہے اور پہنچے گا. یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو ان کو چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیں گے. حسن شہباز کو نیکسٹ ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.